जनवरी है, यानी प्यार का दिन, तो मैं एक गज़ल आपके गोश गुजार करूंगी। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। गाड़ी रास्ते पर गामजन थी। वो गज़ल सुनते हुए मुस्कुराया तो उसका डिम्पल वाज़े हुआ। उसकी मुस्कुराहट साफ एक पैगाम लिए हुए थी, मोहब्बत मोहब्बत में, इंतज़ार इंतज़ार में मोहब्बत। उसने सोचा जाकर उसे सरप्राइज कर ही दे। वादा निभाने का दिन था, आज मोहब्बत का दिन था। वो रूठी हुई होगी तो वो मना लेगा, उसके बगैर कौन सा उससे रहा जाता था। और अगर वो रह भी लेता था तो उसकी आवाज़ नहीं रहने देती थी। उसकी आवाज़, उनमें कही गई गज़लें, उसका यूं बातें करना, उसी पर तो फिदा था वो। अरमान मलिक को जीनत अमान के अलावा सूझता क्या था। वो मुस्कुराया तो गाड़ी को ब्रेक लगी। वो गाड़ी से उतरते हुए सीधा एक स्टूडियो में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा खुलने पर लड़की ने वॉल्यूम कम किया और मुड़ी। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस बाल खुले थे, सब्ज आंखें हैरान हुई थी। तुम? जी मैं खाक हुआ तेरी जुदाई की हवा में, तू अबर बनूं मुझ पर बरस जाने के लिए, मैं आ गया। वो मुस्कुराई और भागकर उसके सीने से लगी। मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा अरमान, तुम कब वापस आए हो? कल रात किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वैलेंटाइन का। फिर मुझे विश क्यों नहीं किया? तुम्हें तड़पाना चाह रहा था। बहुत बुरे हो तुम। तुम्हें पता है मैं क्या क्या गलत नहीं सोच बैठी कल रात से, कि शायद तुम नाराज़ हो, कहीं फंसे हुए हो, बिजी हो, या शायद कुछ हुआ है तुम्हें, क्योंकि तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। आखिर में उसने मुंह बनाया था। जीनत, तुम्हारा अरमान तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला पड़ जाता हूँ यार, सांसें उखड़ती हैं मेरी। अभी तुम्हारे लिए कुछ लाया था, अगर तुम मुझसे थोड़ा दूर होगी तो मुझे थोड़ा मौका मिलेगा। वो आंखें इधर उधर घुमाता हुआ बोला तो जीनत उससे दूर हुई। आई एम सॉरी, मैंने शायद, नहीं, ऐसी नवाजिशें आप बहुत कम करती हैं, इसीलिए थैंक यू। मैं इसे वैलेंटाइन का रिटर्न गिफ्ट समझूंगा। वो मुस्कुराई, मगर ऐसा नहीं है, मैंने गिफ्ट लिया है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, तो तुम प्लानिंग से बैठी हो, इसीलिए सियाह लिबास में क़यामत। चुप करो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लिए रेडी हुई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। और तुम यहाँ आओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो हंस पड़ा। वो दोनों ऐसे ही थे, नोक झोंक, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा उनमें आम था। उनका 10 साल का रिश्ता था, इनमें वो लड़े थे, झगड़े थे, 2-2 महीने एक दूसरे से नाराज़ रहते थे, मगर कभी भी ना एक दूसरे को छोड़ा था, ना ही बेवफाई की थी। वो दोनों जानते थे कि अगर वो दोनों अलग हो भी जाएंगे तो एक दूसरे के पाबंद रहेंगे। बेवफाई उनकी डिक्शनरी में नहीं थी। कब बात कर रहे हो तुम आंटी से? जल्द बात करूंगा, डोंट वरी। देखो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक तो वो मुझसे खफा भी रहती हैं बहुत। तुम जानते हो ना, वो चाहती हैं मैं इस साल शादी कर लूँ। अरमान, तो आंटी को मना लोगे ना? उसने गहरा सांस लिया। हाँ मना लूंगा, तुम क्यों डरती हो? अगर वो नहीं मानी तो हमने निकाह कर लेंगे, तुम्हारी माँ को मैं मना लूंगा। वो धीमा सा मुस्कुराई। मगर मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं करूंगी। अगर तुम आंटी को मना सकते हो तो ही होगी हमारी शादी, वरना मैं तुम्हारे नाम पर 20 साल और भी बैठ सकती हूँ। उसकी इस बात पर वो खुलकर मुस्कुराया था। जानता हूँ तुम मेरा सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हो। और एक बात बताऊँ जीनत अमान, मैं भी आखिरी सांस तक। वो हंसी थी, मगर डोंट वरी, मैं मना लूंगा। लेट्स सी, वो लैपटॉप पर झुकते हुए बोली थी। क्या कहना चाहते हो? यही कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ जीनत से। वही लड़की ना जो आरजे है? अरमान ने नजरें चुराई। हाँ वही। तो तुम्हारा कैलिबर ये है कि तुम एक आरजे से शादी करोगे? कम ऑन अरमान, तुम मेरे अकलौते बेटे हो, इस सारी जायदाद के मालिक हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है कि तुम एक आरजे से शादी करोगे जो एक लोकली स्टूडियो में बैठकर बोलती रहती है? कम ऑन, तुम मेरे बेटे हो, आफरीन मलिक के। तुम्हारा कोई तो कैलिबर होना चाहिए। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मम्मी वो मेरी मोहब्बत है और आप उसको यूं इंसल्ट नहीं कर सकती मेरे बच्चे। मैंने ये कब कहा कि मैं उसे इंसल्ट कर रही हूँ? मैं उसका प्रोफेशन डिस्कस कर रही हूँ कि वो एक आरजे है, मामूली सी। और तुम क्या हो? क्या फ़र्क पड़ता है, उसने मेरी बीवी बनना है। हाँ, अगरचे वो मान जाएगी कि वो शादी के बाद आरजे यानी जो भी कुछ करती है वो छोड़ देगी तो मैं सोच सकती हूँ। मम्मी वो ये कभी नहीं छोड़ेगी, और अगर ये बात मैंने उसके सामने रख दी तो वो बहुत हर्ट होगी। तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एटलीस्ट तुम्हारी माँ आफरीन मलिक रिश्ता लेने तो नहीं जाएगी एक मामूली सी आरजे के घर। अगर वो जॉब छोड़ दे तो वो आपके लिए मामूली नहीं रहेगी, तब भी वो मेरे लिए तो मामूली ही होगी। मगर एटलीस्ट मैं किसी को ये तो कह सकती हूँ ना कि हाँ मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया है, नेकी का काम किया है। वेट, आप ये क्या कहे जा रही हैं? जीनत को मेरी बीवी बनना है, इस घर में इज्जत के साथ आना है, आप ये बातें कर रही हैं? वैसे भी आपने कहा ये सब मेरा है, तो यानी जो भी लड़की इस घर में आएगी उसी का होगा। तो आप उसे आम नहीं कह सकती, वो अरमान मलिक की पसंद है।
صرف پسند نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، سوچ لیں، ورنہ پھر اگر میں سوچنے پر بیٹھا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تم اداس لگتے ہو. نہیں، میں اداس نہیں ہوں. اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو. ہے نا؟ یہ سوٹ میری امی کی پسند کا ہے. جب بھی میں ان کی پسند پہنتی ہوں نا تو سب میری تعریف کرتے ہیں. اور جانتے ہو، جب تم بولتی ہو نا تو یوں لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں. ہاں، ظاہر ہے یہی میرا پیشن ہے. میں بولتے وقت سوچتی بہت ہوں نا، تبھی لفظوں کا بہت خیال رکھتی ہوں، کیونکہ لفظ قیمتی ہوتے ہیں. جانتے ہو، مار اتنی بری نہیں لگتی جتنی زبان لگتی ہے. زبان کے تھپڑ انسان برسوں نہیں بھولتا. مار شاید بھول بھی جائے. اگر امی مجھے مار دیتی ہے نا تو میں بھول جاتی ہوں، مگر اگر وہ مجھے کچھ تلخ سنا دیتی ہے نا تو مجھے یاد رہتا ہے. بے شک وہ میری امی ہے، مگر میں ان کے لفظ بھی نہیں بھولتی. یہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک دفعہ مجھے کوئی ہرٹ کرتے دوبارہ اس کی طرف دیکھتی نہیں ہوں میں. اچھا، میرے لیے الگ حساب کتاب ہے، کیونکہ ہم تو بہت لڑے ہیں. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. ہاتھ ان دونوں کے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھے. ہم جب بھی لڑے ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کو اتنا ہرٹ نہیں کیا کہ ہم دونوں کسی درجے سے گر جائیں. ہمیشہ رسپیکٹ مینٹین رکھی ہے. میں نے تمہیں کبھی گالیاں نہیں دیں، تم نے مجھے کبھی گالیاں نہیں دی. ہم کبھی ایک دوسرے کے پروفیشن پہ نہیں گئے. یہ رسپیکٹ ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے قائم رکھ سکتے ہیں تو ہم رشتہ نبھا سکتے ہیں. وہ مسکرایا. میں تمہیں کبھی ہرٹ کر ہی نہیں سکتا. اگر ہم لڑتے بھی ہیں تو وہ بھی محبت ہوتی ہے. جانتی ہو نا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ جانتے ہو تمہارا رشتہ ایک بہت اچھے گھر سے آیا ہے. لڑکی ڈاکٹر ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے، ایک ریپوٹیشن ہے. اور تم ہو کہ تمہیں وہ آرجے چاہیے. امی، آپ اس کی عزت نہیں کر سکتی تو ایٹ لیسٹ میرے سامنے اس کے لیے اتنی تلخ زبان استعمال نہ کیا کریں. آپ کیوں اتنی باغی ہیں؟ میں 10 سال سے اس سے محبت کرتا ہوں، اور آپ 10 سال سے جانتی ہیں اسے. میں نے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں چھپایا کہ میں ریلیشن شپ میں ہوں، کیونکہ میں اس سے بے حد چاہتا ہوں، اس کے ساتھ لائل ہوں. میری نظریں کسی بھی دوسری عورت پر اس کے ہوتے ہوئے اٹھتی نہیں ہیں. اور آپ کہتی ہیں کہ آپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں. کم آن، آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو جان سے مارنا چاہتی ہیں یا ہونا چاہتی ہیں؟ آپ کو یہ مذاق لگتا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ باتیں کر کے ہم ایک دوسرے سے دور کر دیں گی یا میرا دل بدل دیں گی تو آپ غلط ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا 10 سال بہت ہوتے ہیں؟ آفرین ملک چپ چاپ بیٹی کی شکل دیکھتی رہی، جو بولتے بولتے چلا گیا تھا. میں آپ کی اپنی ہوسٹ زینت امان. یہ بات کرنی تھی جو میں کب سے سوچ رہی ہوں. ہم اکثر زیادہ کی تلاش میں ہیرا کھو دیتے ہیں. آج وہ، کل یہ. انتظار سے کیا ہوگا؟ اس کی ماں بن جائے گی. اب دشمنی نکال رہی ہے نا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کا سوتیلا بھائی ہے. دیکھو بابا، زندہ ہوتے تو میں یہ بات مان بھی لیتی. ملک ہاؤس سے اظہر ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس دن میرے بابا کا انتقال ہو گیا اسی دن میرا تعلق بھی ملک ہاؤس سے ٹوٹ گیا تھا. اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. تمہیں فرق پڑتا ہے، تبھی تو ارمان کی زندگی میں اتنے انٹرسٹڈ ہو تم. جانتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے 1 سال سے مجھے یوں ہی پریشان کر رہے ہو. تم نے یہ بات ارمان کو کیوں نہیں بتائی؟ وہ تمہارا قتل کر دے گا، اور میں اس سے قاتل بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اظہر ملک مسکرایا. سمجھدار لڑکی ہو، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں بھی قاتل نہ بنوں. میں بس خون خرابہ نہیں چاہتی. آپ چلے جائیں یہاں سے، اور یہ یاد رکھ کے جائیں کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس پریشان ہوں. کیوں پریشان ہو؟ کل رشتہ آیا تھا. زینت، یہ مت کہنا کہ تو ان کے سامنے آئی ہو اور ان سے ملی ہو. زینت نے نظریں چرائیں. میں ان کے سامنے آئی ہوں اور ملی بھی ہوں. وہ نزدیک ہوتے ہوئے اسے بازوؤں سے تھام چکا تھا. ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ میں نے کہا نا، تم کسی کے سامنے پیش نہیں ہوگی. میں زندہ ہوں ابھی. زینت نے ڈبڈبائی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور میرے زندہ ہوتے ہوئے تم لوگوں کے سامنے تیار ہو کر پیش نہیں ہو سکتی. تم نے میری بیوی بننا ہے. کب بنا رہے ہو مجھے بیوی؟ جب میری عمر نکل جائے گی ارمان ملک. میں 10 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں. یہ انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا. میں اپنی ماں کو اتنا نہیں ٹال سکتی جتنا بھی انہیں ٹال چکی ہوں. تمہیں میری مجبوریاں سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری اپنی مجبوریاں بہت ہیں. اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی. دیکھو، وقت کتنا بھی مشکل ہو تم کچھ نہیں کرو گے. تم بس میرا صبر آزماؤ گے. وہ خفا ہوتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی. زینت پلیز. مگر وہ نہیں رکی تھی. وہ ایسی ہی تھی. غصے میں پاگل ہو جاتی تھی. کیا ووٹ بیٹھی؟ آپ لوگوں نے واپس بھیج دیا؟ مگر زینت، وہ اپنی ماں کو ساتھ لایا ہے. اظہر ملک اپنی ماں کو ساتھ لایا ہے؟ ہاں بالکل. وہ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہیں. میں انہیں کیسے گھر سے نکال سکتی ہوں؟ امی، آپ جانتی ہیں میں جانتی ہوں. تم مس ارمان ملک کے نام پر بیٹھی ہوئی ہو. 10 سال سے، جو رشتہ کب سے لا رہا ہے اور ابھی تک آیا ہی نہیں. اور یہ 1 سال سے تمہارے پیچھے ہے.
اور آج اس کی ماں مان بھی گئی اور وہ اس کو ساتھ بھی لے آیا۔ واہ، ایک ہی خاندان کے دو لوگ کتنے مختلف ہیں۔ امی، ارمان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی، آپ انہیں چلتا کریں۔ تم تیار ہو کر باہر آ رہی ہو، سلام کرو گی، شرافت کے ساتھ ملو گی اور میری عزت رکھو گی۔ ماں دروازہ بند کرتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ زینت نے گہرا سانس لیا۔ کم سے کم وہ اظہر کی فیملی کے آگے تیار ہو کر تو نہیں بیٹھے گی۔ اگر یہ بات ارمان کو پتہ چل گئی تو وہ مار دے گا اسے۔ اس نے فون اٹھایا، نمبر ڈائل کیا، مگر پھر اس کے ہاتھ رک گئے۔ نہیں، میں غلط کر رہی ہوں۔ وہ نمبر ڈائل کر چکی تھی۔ جی جان، پیاری سی آواز فون سپیکر سے باہر آئی۔ ارمان، کیسی ہے جان؟ غصہ تو نہیں ہونا؟ نہیں، وہ کیا، میرا رشتہ آیا ہے۔ زینت، تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ پوچھو گی نہیں کون لایا ہے؟ کون لایا ہے؟ اظہر ملک۔ وہ جہاں تھا وہاں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زینت، تمہیں میرے سر کی قسم جہاں بیٹھی ہو وہیں بیٹھی رہنا۔ میں نہیں جاؤں گی، تمہاری قسم نہیں جاؤں گی۔ زینت، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ہاں، وہ کل اسٹوڈیو آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تقریباً غرایا تھا اور اس کی غراہٹ پر وہ ڈر گئی تھی۔ تبھی وہ آواز نارمل کرتا ہوا بولا، تم نے بتایا نہیں مجھے، میں ڈر گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ زینت کی آواز سے سمجھ گیا کہ اس کے غصے پر ڈر گئی ہے۔ دیکھو میری جان، تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اس اثر کو تو میں دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نہیں نکلتی، مگر تمہیں میری قسم تم کچھ غلط نہیں کرو گے غصے میں آ کر۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ زینت نے گہرا سانس لیا۔ اللہ پلیز ارمان کو حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی، اسی لیے ڈر بھی رہی تھی۔ کیا ہوا، مان گئی بڑی امی؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گی؟ ہاں، کیونکہ تم اس کو عزت دو گے تو وہ مان جائے گی۔ ارمان میرا بیٹا ہے، ضدی ہے، مغرور ہے، اپنی منوا لے گا، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جب تک میں نہیں مانوں گی مجھے فورس نہیں کرے گا، مجھے مناتا رہے گا، اور وہ تب تک انتظار کی سولی پر لٹکی رہے گی۔ ارمان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ بات تم جانتے ہو، وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر بیچ میں یہ لڑکی آ گئی، اسی لیے وہ میرے سامنے تھوڑا اڑ جاتا ہے، ورنہ اسے میں جو کہوں گی وہ وہی کرے گا۔ ہاں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ وہ آپ کی باتیں مانتا ہے۔ اب آپ میری سنیں، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں، مگر ہاں مجھے یاد ہے کہ تم کیا چاہ رہے ہو۔ تمہارا حصہ تمہیں مل جائے گا، اور ویسے بھی وہ تمہارا حق ہے۔ میں فائل ساتھ لائی ہوں۔ شکریہ، مجھے لگا مجھے آپ سے سر کھپانا پڑے گا۔ نہیں، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ اشرف میاں نے تب دھوکہ دیا تھا مجھے جب بہت چھوٹی تھی میں، اور ارمان صرف 5 سال کا تھا۔ برداشت کر گئی تھی، اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کی آخری نشانی یعنی تم خوش رہو، مگر اصل تم وہ کرو گے جو میں چاہتی ہوں۔ میں کر رہا ہوں۔ شاباش۔ آپ کو نہیں لگتا وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کو زینت کو قبول کر لینا چاہیے؟ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں اسے قبول نہیں کروں گی، میرا لیول اتنا کم نہیں ہوا ابھی۔ تمہیں وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے، شادی کر لو اس سے۔ وہ نہیں مانے گی؟ ہاں، مان جائے گی، ابھی میں نے ایک پتا پھینکا نہیں ہے۔ جس دن میں وہ پتا پھینکوں گی وہ تمہاری جھولی میں آ گرے گی۔ دیکھتے ہیں، دیکھ لیں گے۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پہنانے دو نا یار۔ ارمان، وہ اس کے گلے میں ایک ہیرے کا نیکلس پہنا چکا تھا جو بہت بھاری اور قیمتی لگتا تھا۔ ایسا مت کرو، مجھے تمہارے اتنے ایکسپینسو گفٹس اچھے نہیں لگتے۔ تم مجھے کچھ بھی دے سکتے ہو، چھوٹا موٹا، اگر تمہارا دل کرتا ہے تو، مگر یہ نہیں۔ ارمان، تمہاری امی کیا سمجھتی ہوں گی میرے بارے میں؟ انہیں یہ کون بتائے گا؟ زینت، تم کیا چاہ رہی ہو ان کے پاس؟ ارمان، پھر بھی مجھے جو چیز تمہارے لیے اچھی لگتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، اور میں خود کو روک نہیں پاتا، اور ہمیشہ مجھے منا لیتے ہو ایسی چیزوں کے لیے۔ مجھے برا لگتا ہے یار۔ کیوں برا لگتا ہے؟ تم میری ہونے والی بیوی ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، یہ سب میرا نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے نکاح میں نہیں آتی یہ سب میرا نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ ارمان بہت نزدیک ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاتھ رخسار پر رکھا۔ محبت میں کچھ غلط صحیح نہیں ہوتا۔ تم میری ہو، صرف یہ یاد رکھنا۔ ایک ناخن کے برابر بھی کوئی تمہارے نزدیک آتا ہے تو میرا خون کھولتا ہے۔ اس کی اس بات پر زینت کی نظر جھک گئی تھی۔ ارمان کی جان اس کے رخسار سے ہلاتا ہوا اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ مجھ سے نکاح کر لو، میں ساری زندگی تمہاری مشکور رہوں گی۔ مشکور کیوں ہوگی؟ میں تمہارا مشکور رہوں گا، مگر ایسے نہیں، عزت کے ساتھ، کہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ کب ارمان؟ میں تھک رہی ہوں۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ امید کہ دلاسا بس وہی دے سکتا تھا اسے۔ کون ہے؟ زینت؟ زینت کی ماں اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تقریباً چلا رہی تھی۔ وہ بہت بدحواس لگتی تھی۔ وہ باہر ایک عورت۔ کون عورت؟ امی؟ وہ کوئی شاید ملک ہاؤس سے آئی ہے، زینت سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ ارمان کی؟ ہاں شاید۔
زینت جانتی تھی یہ شاید نہیں واقعی ہو گیا، وہ آ گئی ہے۔ ارمان نے اپنا وعدہ نبھایا، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی، مگر نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا اس کی ماں کے سامنے آنے سے۔ یوں تو وہ بہت حسین تھی، بڑے بڑے خوبصورت لوگ اس کے آگے ڈگمگا جاتے تھے، مگر وہ کیوں گھبرا رہی تھی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی، ایک سرسری نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ وہ معقول لگ رہی تھی، سیاہ لباس میں، بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں میں گہرا کاجل تھا۔ بے شک وہ خاص تیار نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خاص ہی لگ رہی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو مان لیتا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور سلام کرتی ہوئی آفرین ملک کے آگے آ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، جیسے ایک آنکھ نہ بھائی ہو، اور وہ نظر زینت نوٹ کر چکی تھی۔ وہ دنیا کے ساتھ باتیں کرتی تھی، دنیا کے تاثرات کو سمجھتی تھی، تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے آگے۔ اس نے سر جھٹکا۔ تو تم ہو زینت امان؟ جی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے رشتہ لے کر آئی ہوں، یہ ارمان نے مجھے مجبور کر لیا ہے۔ وہ مجھے مجبور نہیں کر سکتا، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے آئی ہوں۔ زینت نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ارمان جانتا ہے کہ آپ یہاں آئی ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ یہ نہیں جانتا کہ میں یہاں آئی ہوں۔ میں تمہیں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی تو تم اسے برباد کر دو گی۔ میں اسے کیوں برباد کروں گی آنٹی؟ میں تو بہت محبت کرتی ہوں۔ چپ کر جاؤ، یہ محبت نہیں، یہ بےہودگی ہے۔ تم ایک لڑکی ہو کر کسی مرد سے 10 سال تعلق میں رہی ہو، اللہ جانے کیا کیا نہ کرتی ہوگی تم اس کے لیے، جیسے وہ تمہارے لیے پاگل ہے، اسے تو یہی لگتا ہے۔ مگر ایک بات بتا دوں بی بی، وہ میرا بیٹا ہے، گری پڑی چیزوں کو استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ ان کی ایسی باتوں پر زینت کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کاش اس کی امی ہال میں نہ آئیں، کاش وہ یہ باتیں نہ سن لے۔ سامنے بیٹھی عورت ارمان ملک کی ماں تھی، وہ چاہ کر بھی ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جتنی عزت اس کی کرتی تھی، اس پر فرض تھا کہ اس کی ماں کی بھی کرے، بے شک وہ کیسی بھی ہو۔ وہ سر جھکائے ان کی تذلیل اور بے عزتی سن رہی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ کیا تم میرے ارمان کے لائق ہو؟ یہاں سے لاؤں گی میں اس کی بیوی؟ وہ چاروں طرف نظریں گھماتی بولی۔ زینت کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ ہاں، اگر گھر سے بھاگ جانا چاہتی ہو تو وہ تمہیں کسی اپارٹمنٹ میں یا کسی فلیٹ میں بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، وہ بھی صرف اپنی راتوں کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے تم اس کی پسند ہو۔ شادی وہ وہیں کرے گا جہاں میں چاہوں گی۔ یہ بات اپنی ذہن نشین کر لو زینت امان۔ آخری بات پر زینت کے ہاتھ لرزے تھے، اتنی عزت افزائی اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آنٹی، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے اور وہ مجھ سے۔ آپ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں یہاں پر؟ کیوں میرا دل توڑنے آئی ہیں؟ اگر آپ کو نہیں ماننا تھا تو آپ نہ آتی، مگر یہ ظلم نہ کرتی مجھ پر۔ مر جاؤ تو مر جاؤ، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور ہاں، اگر اس ملاقات کے بارے میں ارمان کو بتاؤ گی تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی زینت امان۔ میں اسے جائیداد سے بے دخل کر دوں گی، وہ بے گھر ہوگا، مجھ سے ضد کرے گا تو نقصان میں جائے گا۔ بچے ضد کرتے ہیں، ماں باپ انہیں وہ کھلونا لے بھی دیتے ہیں، مگر پھر وہ استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تمہاری بھی یہی مثال ہے۔ وہ طنزیہ ہنستی ہوئی اپنا پرس اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ زینت کو لگا کہ اگر سرے بازار رسوا کرنا کسی کو کہتے ہیں تو وہ یہ وہی مثال ہے۔ وہ عورت اسے اس کے ہی گھر میں بٹھا کر ذلیل کر کے گئی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ وہ زینت امان جو بولنے میں کئی لوگوں پر بھاری تھی، اپنی زندگی کے معاملے میں زبان سے ہی ہار گئی تھی۔ زینت کی ماں کچن سے ٹرالی سیٹ کرتے ہوئے باہر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ یہ کہاں گئی؟ انہیں کوئی کام تھا۔ زینت کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی، وہ پوری لال ہو رہی تھی، درد سے، تکلیف سے۔ اس کی ماں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ زینت، کیا ہوا میری بچی؟ وہ بھاگ کر اس تک گئی، کیونکہ زینت اٹھتے ہوئے لڑکھڑائی تھی اور صوفے پر گر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے دل کو مسل رہا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ تمہیں دل میں درد ہو رہا ہے؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، جیسے خود کو کمپوز کر رہی تھی، مگر وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے جیسے پینک اٹیک آ رہا تھا۔ امی، مجھے ہاسپٹل لے جائیں۔ اس کی ماں باہر نہیں تھی، پر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تبھی ان کے ذہن میں دھماکہ ہوا، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ بے شک زینت اور میرا کوئی واسطہ نہیں، مگر میں بہت چاہتا ہوں اسے۔ اس کے ذہن میں اظہر کا نام آیا۔ انہوں نے اسے کال ڈائل کی۔ 15 منٹ میں وہ وہاں موجود تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زینت کو ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا بچے، ابھی میں ڈسکس کرنے کے بالکل بھی کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ ہاں چلیں لے جائیں۔ ایسے یہ اظہر کی ماں تھی جو خود بھی زینت کو تھام چکی تھی۔ اب میری بیٹی کیسی ہے ڈاکٹر؟ اب ان کی کنڈیشن آؤٹ آف ڈینجر ہے، مگر یہ بہت شدید ہارٹ اٹیک تھا۔ وہ بہت ینگ ہے اور ایسی عمر میں ایسا ہارٹ اٹیک بہت ریئر کیس ہے۔ سیڈلی یہ شاید کسی سٹریس یا ڈپریشن کا اثر ہے جو انہوں نے انڈیٹ موومنٹ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ خطرے سے باہر ہے، مگر انہیں کوئی سٹریس یا پریشانی نہیں دینی۔ آپ سب لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے۔ اظہر آگے بڑھ کر زینت کی ماں کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، آنٹی کیا ہوا تھا؟ وہ ارمان کی امی آئی تھی، اسے کچھ بتا رہی تھی۔ میں نے
ابھی اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا، جب کھیلوں گی نا اس دن وہ تمہیں مل جائے گی۔ اظہر کا دل دھڑکا۔ تو کیا بڑی امی اس پتے کی بات کر رہی تھی؟ وہ سوچ ہی نہیں سکا، مگر ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی اس عورت کو دیکھ کر اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا، جیسے وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا کہ زینت اتنی تکلیف میں ہو۔ زینت اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اگر میں کہوں کہ ابھی کے ابھی اسی ہاسپٹل کے کمرے میں مجھ سے نکاح کر لو تو کرو گے؟ اظہر کو لگا ہاسپٹل کی چھت اس کے اوپر گری ہے۔ سنو، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹا؟ امی آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ اظہر بہت اچھا انسان ہے۔ آنٹی، آپ کو میں بہو کے روپ میں قبول ہوں۔ میرے بچے، تم تو بہت پیاری بچی ہو، مجھے کیوں قبول نہیں ہوگی؟ مجھے اپنے بیٹے کی پسند بہت پسند ہے۔ اظہر اپنی ماں کے رویے پر مسکرایا تھا۔ اس کی ماں بہت نرم دل کی خاتون تھی، کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچتی تھی، بس گھر کا سکون چاہتی تھی۔ بعض عورتیں، اچھی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم بتاؤ کیا مجھ سے نکاح کرو گے؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اظہر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم کر لو گی؟ ہاں، ابھی کے ابھی کروں گی۔ اس کمرے سے باہر میں تمہاری بیوی بن کر نکلنا چاہتی ہوں۔ مجھے پروٹیکٹ کر لو گے؟ کس سے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ ارمان ملک سے۔ کمرے میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ مگر زینت، اظہر، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں شراکت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرا وعدہ ہے میں اس کو ہمارے بیچ نہیں لاؤں گی۔ نکاح پر دستخط ہوتے ہی میں تمہاری۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول۔